हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑनरेबल व्यूवर्स, हमारी अक्सर बच्चियां, हमारी अक्सर बहनें एक सवाल करती हैं और वीडियो की सूरत में उसका जवाब इसलिए दे रहा हूं कि जिनके सवालात आए हैं उनको भी जवाब मिल जाए और जिनके अभी दिल में है ये सवाल उनको भी जवाब मिल जाए और जो है वो लोग शायद किसी गुमराही से, किसी गलत फहमी से बच जाएं। अक्सर बच्चियां, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमेन्स, अनमैरिड, ये सवाल करती हैं कि जी क्या मोहब्बत के जो अमलियात हैं या फिर वज़ाइफ हैं वो असर नहीं करते। कुछ का ये मानना होता है कि अमलियात नामी जो चीज़ है ये है ही फ्रॉड। कुछ का ये मानना होता है कि जी सिर्फ सिफली अमलियात या जिसको लोग ब्लैक मैजिक, काला जादू कहते हैं, सिर्फ वो असर करता है और चीजें असर नहीं करती। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है इस बारे में, लेकिन मैं उन तमाम खवातीन को, उन तमाम लड़कियों को अपनी बहनें, अपनी बेटियां समझते हुए आज चंद हकाइक बताऊंगा ताकि वो अपना वक्त बचाएं, अपना पैसा बचाएं, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएं और अपना मुस्तकबिल बचाएं, अपनी जिंदगी बचा सकें। मोहब्बत के अमलियात असर क्यों नहीं करते? हमारे साथ जो बच्चियां, जो बहनें राब्ता करती हैं, कोई कहती है कि जी मैंने इतने आमिलों से काम करवाया, कोई कहती है जी मैंने इतने आमिलों को इतने पैसे खिलाए, कोई कहती है जी फलां बंदे ने फलां चीज मुझे करके दी, कोई मेरे पास तवीज़ों के शापर उठा के लेके आ रही होती हैं, ये भी मिला जी, ये भी मिला, ये वजन के नीचे रखने के लिए मिला, ये गले में पहनने के लिए मिला, ये हवा में लटकाने के लिए मिला, ये दरख्त के ऊपर बांधने के लिए मिला, ये दफन करने के लिए दिए गए, ये पानी में बहाने के लिए दिए गए, ये पढ़ाई इतने दिन तक पढ़ने के लिए ये वजीफा दिया गया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो इसकी वजह क्या है? आज अगर आपने इसकी वजह समझ ली तो उम्मीद है कि आपको ना आपको मेरे पास आने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी आमिल के पास जाने की और ये सवाल करने की जरूरत पड़ेगी। वजह जो है वो ये है कि हमारे जो मर्द हैं उनकी कुछ जो हैं गलत हरकत, उन हरकत की वजह से इस तरह से होता है। अब बंदों की एक आदत है, मैं ये सारी बातें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी वो बहनें, वो बेटियां सुने, और अगर मेरे सुनने वाले तमाम, अगर आप उनमें से नहीं भी हैं तो ऐसी बच्चियों के साथ, ऐसी बहनों के साथ इसको शेयर करें। मर्दों की जो कमीनगी है वो क्या है? नंबर वन, कि जिसके साथ अटैच होंगे उसकी तारीफों के पुल बांधेंगे, उसकी ऐसी ऐसी तारीफें करेंगे, अपने ऐसे ऐसे मामलात, अपने ऐसे ऐसे हालात उस लड़की के सामने रखेंगे और उसको ये कहेंगे कि बस जो तुम हो वो तुम ही हो। अब एक बंदे ने अगर एट अ टाइम 4 लड़कियों के साथ भी दोस्ती रखी हुई है तो वो हर किसी के पास जाके यही वादा कर रहा है, यही कसम खा रहा है, यही उसको यकीन दिला रहा है कि जो तुम हो वो तुम ही हो। तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद है, तुम्हारा इस्तेमाल किया जाने वाला परफ्यूम मुझे पसंद है, तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद है, तुम्हारी सादगी मुझे पसंद है। ये सारे झूठ के मर्द लोग बोलते हैं। और जब अपना एक ट्रस्ट कायम कर लेते हैं उसके बाद जो इनकी
اگلی کمینگی ہوتی ہے اس طرف چلے جاتے ہیں، پھر اس کو نومینیٹ کرتے ہیں، دوستوں میں اس کی مشہوری کرتے ہیں، دوستوں میں اس کو بدنام کرتے ہیں، دوستوں میں اس کا چرچا کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ میری دوستی ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ میری اتنی کلوزنس ہے، دوستوں میں نمبر گیم میں پڑھ کے ان معصوم بچیوں کی فیلنگ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں تو پھر اپنی اصل ہوس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو سب سے برائی حرکت ہے میری نظر میں جو سب سے بڑا گناہ، جو سب سے بڑی گندگی ہے، کہ بغیر ایک جائز رشتے کے کسی کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانا، کسی کے ساتھ فزیکل اٹیچمنٹ رکھنا، پھر یہ اس کو لے کے جاتے ہیں اس طرح کہ جی بات یہ ہے، شادی بعد میں، نکاح بعد میں، اب دوستی میں اتنا تو ہوتا ہے اور اتنا تو ہونا چاہیے۔ ایسے ایسے طریقے سے اس کو کنونس کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کے اوپر یقین کر لیتی ہے۔ لڑکی کبھی بھی جو ہے وہ فزیکل ریلیشن کے لیے فارملٹی میں آ کے کبھی ایگری نہیں ہوتی۔ وہ جب ایگری ہوتی ہے تو ان کمینے مردوں کو اس کی تھنکنگ، اس کی فیلنگ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، یہ صرف اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو پورا کرنے کے لیے، اپنا چند منٹوں کا، چند لمحوں کا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ لڑکی کی تھنکنگ بالکل اس سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے کسی ریلیشن کے لیے کنونس ہوتی ہے، وہ اگر ایگری ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے، اس کا استعمال یہ ہم مرد لوگ غلط کرتے ہیں۔ وہ اس نظریے سے آپ کے اتنا قریب آتی ہے کہ وہ دل سے اس بات کو قبول کرتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، یہ میرا زندگی کا ساتھی بنے گا، یہ میرے دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہ میرے ساتھ ایک جائز رشتہ قائم کرے گا، اور اپنی وہ صحیح جگہ حاصل کرنے کے لیے وہ نہ جاننے کی وجہ سے، اپنی نادانی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسے بے غیرت لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے، جو اپنی چند لمحات یا چند منٹوں کی لذت کے لیے اس کی فیلنگ کا قتل کرتے ہیں، اس کی فیلنگ کو کچل دیتے ہیں، پھر اپنا اگلا شکار ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اکثر جو میرے پاس بچیاں آتی ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان کی منت کرتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ جو ایک جائز تعلق سے پہلے آپ کے ساتھ فزیکل ریلیشن تو بہت دور کی بات ہے، فزیکل اٹیچمنٹ بنانے کی کوشش کرے، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کا جو بھی سٹیٹس ہے، وہ جتنا مرضی امیر ہے، وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے، وہ جتنا مرضی آپ کو ڈیسنٹ نظر آتا ہے، وہ جتنی مرضی قسمیں کھا رہا ہے، وہ جتنے مرضی بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے، وہ جیسے مرضی دعوے کر رہا ہے، وہ جس طرح سے بھی تمہیں یقین دلا رہا ہے، وہ صرف اور صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے ایک ٹیشو پیپر کی طرح، اپنی وقتی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ اس کے قریب مت جاؤ، اس سے تعلق توڑ دو، بعد میں ساری زندگی رونے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے رو لیا جائے، اور ایسے انسان سے جو بغیر کسی جائز رشتے کے آپ کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کرے، اس کے قریب ہونا، اس کے ساتھ تعلق رکھنا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ایسا بندہ جتنا مرضی صاحب حیثیت ہو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہو،
جتنا مرضی وہ آپ کو ڈیسنٹ نظر آئے، لیکن یہ مان لے کہ وہ صرف آپ کا استعمال کرے گا اور اس کے بعد اپنے اگلے شکار کی طرف جائے گا، اور اس بات کو دل سے تسلیم کر کے اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیں، نہ چلیں اس کے ساتھ، نہ اس وقت کا انتظار کریں کہ وہ آپ کو اپنا شکار بنائے، نہ اس وقت کا انتظار کریں کہ بعد میں ساری زندگی آپ کو رونا پڑے۔ جو بندہ فزیکل اٹیچمنٹ بنانے کی کوشش کرے فوراً اسے اپنا راستہ الگ کر لیں۔ یہ میں منت کرتا ہوں تمام ان بہنوں کی، ان بچیوں کی جو اس طرح کی مصیبت میں گرفتار ہیں، جن کے ذہن میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، ان تمام کی میں منت کرتا ہوں کہ وہ اس چیز سے بچ جائیں۔ اب دوسری چیز، ایسے بندے کا وقت سے پہلے کس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ وقت سے پہلے ہمیں اس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ جب وہ اپنے ارد گرد اپنے دوستوں میں تمہاری مشہوری کر رہا ہے، تمہیں لوگوں میں نومینیٹ کر رہا ہے، تمہارے اور اپنے تعلق کو ضرورت سے زیادہ اچھال رہا ہے، اٹھا اٹھا کے لوگوں کو بتا رہا ہے، تمہارے ساتھ اس کو سیلفیاں لینے کا بہت شوق ہے، اس طرح کی حرکتیں جب کوئی بندہ کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ جائز رشتہ نہیں بنائے گا، وہ تمہارے ساتھ صرف اور صرف ڈرامہ کر رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اس کے قریب مت رہو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ جب آپ کو محسوس ہو جائے عورت کو اللہ تعالیٰ نے سکس سینس مردوں سے بہت زیادہ دی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے قوت برداشت مردوں سے بہت زیادہ دی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے محسوس کرنے کی حس مردوں سے بہت زیادہ دی ہے، عورت کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے پرکھنے کی صلاحیت، ججمنٹ کی صلاحیت مرد کی نسبت بہت بہت زیادہ رکھی ہے۔ تو آپ کو، میں نہیں مانتا اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، میں نہیں مان سکتا اس بات کو۔ جب آپ کو اس کی نیت کی سمجھ آ جائے تو ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو بندہ غیر لوگوں میں، اپنے ادھر ادھر کے دوستوں میں آپ کو مینشن کر رہا ہے، آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ آپ کو ایک جائز رشتہ اور جائز مقام دینا چاہتا ہے تو کون بندہ ہے جو اپنی رسپیکٹ کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا پھرے، میں نے اس کے ساتھ ڈنر کیا، اس طرح یہ ہوا، اس طرح وہ ہوا، اس طرح یہ بات ایسے ہوئی، ایون کہ وہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں کہ جو قابل ذکر نہیں ہے، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنا کے کوئی فیس بک پہ ڈال رہا ہے، کوئی اسٹیٹس پہ لگائی جا رہی ہیں، کوئی اور اس کے 100 طریقوں سے غلط استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ ان شکاریوں کی نشانی ہے۔ جو بندہ جائز رشتہ بنانا چاہے گا، جائز طریقے سے چلنا چاہے گا، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کی بول چال میں آپ کو ایک شرم و حیا نظر آئے گی اور وہ آپ کو شرم و حیا کی طرف لے کے آئے گا۔ اگر آپ میں اس حوالے سے کوئی کمی ہے تو وہ اس کو پورا کرے گا، وہ لوگوں میں آپ کو بدنام نہیں کرتا پھرے گا، وہ بغیر ہی کسی رشتے کے تمہیں لوگوں کی بھابی نہیں بناتا پھرے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور وہ ایک جائز رشتہ قائم ہونے سے پہلے کوشش نہیں کرے گا کہ تمہیں اپنا ہاتھ بھی بلا وجہ ٹچ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ تم مجھے سیپریٹ، تم مجھے تنہائی میں ملو، وہ کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کرے گا جس میں آپ کا وہ کوئی غلط استعمال کر سکے، یا وہ کوئی ایسے حالات نہیں پیدا کرتا جس میں آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھ سکے۔ یہ نشانی ہے اس بندے کی جو آپ کو جائز جگہ، جائز رشتہ
دے سکتا ہے، جو آپ کو وہ مقام دے سکتا ہے جس میں آپ کی رسپیکٹ، آپ کا فیوچر اور آپ محفوظ ہیں، وہ بندہ آپ کو دے سکتا ہے جو آپ سے اس طرح کی توقعات نہ رکھے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ جی دور بہت جدید ہو گیا ہے، یہ بندہ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ دور چاہے اس سے بھی زیادہ جدید ہو جائے، 95% وہ لوگ جو شادی سے پہلے ایک جائز رشتے کے بغیر فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں، وہ اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنا اگلا شکار ڈھونڈتے ہیں۔ اب وہ جو سوال تھا ہمارا کہ محبت کے عملیات اثر کیوں نہیں کرتے، محبت کے عملیات اثر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جو ساری کمینگیاں میں نے آپ کو بتائیں مردوں کی، اب اس طرح کا جو مرد ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک ایک ٹائم میں 2 2 4 4 10 10 لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر 10 لڑکیوں کے ساتھ ایک لڑکے کا تعلق ہے، وہ ساری کی ساری چاہتی ہیں کہ جو میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، اور 10 میں سے 5 یا 6 اگر اس کے اوپر عمل کروا رہی ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ ایک بندہ سب کے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض کیسز میں کسی کا بھی عمل اثر کرتا ہی نہیں ہے، کسی کا بھی عمل کام نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ نیچر کین ناٹ بی چینج۔ اس بندے کی نیت ہی نہیں تھی تمہارے ساتھ شادی کرنے کی، اس بندے کی نیت ہی نہیں تھی ایک پاکیزہ رشتہ بنانے کی، وہ تو صرف تمہارا ابیوز کرنا چاہ رہا تھا، وہ صرف تمہیں استعمال کرنا چاہ رہا تھا، وہ اپنی وقتی ہوس پوری کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے اس کی نیت تھی نہیں۔ تو جب اس کے دل میں 1% بھی محبت ہوتی تو پھر تو تمہارا عمل اثر کرتا کہ اس محبت سے وہ 1% سے 10 پہ جاتی، 10 سے 20 پہ جاتی، 20 سے 50 پہ جاتی، 50 سے 100 پہ جاتی، اور تمہارا رشتہ قائم ہو جاتا۔ لیکن اگر اب اس کا مقصد ہی تمہیں استعمال کرنا تھا، تو وہ مقصد اس کا پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اس کے بعد وہ اگلے شکار پہ چلا گیا۔ جب اس کے دل میں اس چیز کی جگہ ہے ہی نہیں، جب اس نے اس رشتے کو بنانے کا سوچا ہی نہیں، تم اس کے پیچھے روتی رہو، تم اس کے پیچھے مرتی رہو، تم اس کے پیچھے جادو کرواتی رہو، تعویذ دباتی رہو، وظیفے پڑھتی رہو، جتنے مرضی پیسے عاملوں کو کھلاتی رہو، اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جو کچھ تم کروا رہی ہو، تمہارے علاوہ اسی بندے کے اوپر 3 4 اور کروانے والی ہو۔ تو ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ عملیات، وہ چاہے سفلی ہو، وہ چاہے بنگالی ہو، وہ چاہے نورانی ہو، وہ اثر نہیں کرتے، اور عامل لوگ آپ کو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بتاتے، یا یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں کہ اگر وہ آپ کو یہ چیزیں بتا دیں تو پھر انہوں نے آپ سے پیسے کس طرح کھانے ہیں، پھر انہوں نے اپنی کمائی آپ سے کس طریقے سے کرنی ہے، پھر وہ کس بیس پہ آپ سے ہزاروں روپیہ مانگیں۔ پھر وہ عامل حضرات جو خود بے غیرت بن کے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کا استعمال کرتے ہیں، پھر وہ سارا کچھ کس طرح کریں اگر تمہیں وہ ساری کی ساری سچائی بتا دیں؟ تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آپ کو نہیں بتاتے۔ مجھے اس چینل کو آگے بڑھانے کا اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ میرا بینیفٹ صرف یہ ہے کہ میری کسی ایک بہن کو، کسی ایک بیٹی کو، کسی ایک ایسے مرد کو جو ایسی بے حیائی میں ملوث ہے، کسی بھی ایک کو اگر میری بات کی سمجھ آ گئی، اور کوئی بھی اگر ایک بچ گیا اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے، تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد وہاں کا وہاں پہ پورا ہو جاتا ہے۔ بعد میں بیچاریاں روتی ہیں کہ جی ہم نے تو فزیکل ریلیشن میں بھی رہے، ہم اس کے ساتھ اتنے سال، یہ ہوا وہ۔ ہم نہیں ان چیزوں کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے، کیوں کہ ہم آپ کو اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، شرم آتی ہے۔ نہیں، اس طرح کی باتیں میں نہیں پوچھتا، نہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو وقت کی ستائی ہوتی ہیں وہ خود بتاتی ہیں۔
لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی ان کی اپنی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیوں ٹرسٹ کرتی ہیں، وہ کیوں اعتماد کرتی ہیں۔ ہم بے شمار لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے اویئرنس دینے کی کوشش کر چکے ہیں کہ جو بندہ آپ سے کوئی فزیکل طلب رکھتا ہے اس کا مقصد رشتہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اس نے کر بھی لیا تو وہ جیسی اس کو کوئی اگلی ملے گی وہ چھوڑ دے گا۔ تو میں حیران ہوں کہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اور آج کل کا جو وقت ہے اس میں جو بندہ سیدھے طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جو بندہ سیدھے طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، لڑکی کے ماں باپ خود اٹھ کے اس کے اوپر لان تان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس بندے کا شاید مائنڈ نہ کریں جس نے بازار میں چھیڑ دیا ہو، لیکن اس بندے کی بات کو اچھالا جاتا ہے، اسے لوگوں میں بدنام کیا جاتا ہے۔ جو بندہ سیدھے طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے، اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک میچور ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور ایک جائز طریقے سے، سیدھے طریقے سے سیدھا نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، تو وہاں پہ یہ نہیں کیا جاتا کہ اگر ہم ہاں نہیں کر سکتے تو نہ کر دی جائے۔ وہاں پہ اس بندے کو لوگوں میں بدنام کیا جاتا ہے، اس بندے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اس بندے کو جگہ جگہ پہ طرح طرح سے ذلیل کیا جاتا ہے، کرائے کے جو ہے وہ لوگوں کو ہائر کر کے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے جائز راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیوں اس نے وہ راستہ کیوں نہیں استعمال کیا جو آج کل کا پبلک ٹرینڈ ہے؟ جو بندہ مہذب طریقے سے، جو بندہ دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے ایک جائز طریقے سے ایک کام کرنا چاہتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرتا ہے، ہمارا معاشرہ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے کہ ان بچیوں کے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں آگے سے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کوئی بندہ فون پہ کوئی الٹا سیدھا میسج کر دے، کوئی الٹی سیدھی بات کر دے، اس کے اوپر چپ ہیں۔ کوئی بندہ راستے میں چھیڑ دے، اس کے اوپر چپ ہیں۔ کوئی بندہ 10 بندوں میں مشہور کر دے کہ جی اس کی تو میرے ساتھ سیٹنگ ہے، یہ تو میرے ساتھ افیئر اس کا اتنے سال رہا، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کے سامنے گردن نیچی کر کے گزر جائیں گے۔ لیکن جو بندہ اخلاقی طریقے سے چل رہا ہے، جو بندہ آپ کی رسپیکٹ کو اپنی رسپیکٹ سمجھ کے چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اور بہت سارے ماں باپ خود اندھے بن جاتے ہیں، بچیوں کا مس یوز ہونے دیتے ہیں دولت کے لالچ میں، اور یہ سوچ کے کہ یہ اس امیر زادے کے ساتھ اگر یہ اٹیچ رہے گی یا اس کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے بھی وظیفے لگ جائیں گے، ہمیں بھی راشن پانی ملتا جائے گا۔ یہ بہت ساری مائیں اور بہت سارے باپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان تک بھی میرا پیغام پہنچائیں، ان کی بھی غیرت جگائیں کہ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے۔ جو بندہ آپ کو سیدھے طریقے سے پیغام دے رہا ہے، جو بندہ آپ کو لوگوں میں نومینیٹ نہیں کر رہا، جو بندہ اس لڑکی کے ساتھ کبھی رستے میں کوئی بات نہیں کر رہا، جو بندہ اس کے ساتھ کوئی غیر مناسب ایک لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا، وہ بندہ آپ کی رسپیکٹ کو اپنی سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ کاروباری ذہن رکھتے ہیں، آپ کے دل میں لالچ کوئی اور ہے، آپ کو کوئی اور بندہ چاہیے جو آپ کی بیٹی کو بھی لے جائے اور آپ کے بھی کوئی منتھلی خیراتیں، آپ کے بھی وظیفے لگا دے، آپ کے بھی گھر کا خرچہ اٹھا لے، آپ کو بھی جو ہے وہ بھرتا رہے، جو بندہ آپ کے بیٹوں کو بھی جو ہے وہ سیٹل کر دے، اگر آپ کی ڈیمانڈ اس طرح کی ہے تو پھر اگر کوئی شریف آدمی آپ سے سیدھے طریقے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کو اچھالنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لوگوں میں خام خواہ بدنام کرنا شروع کر دیں۔
آپ کی رسپیکٹ کا جو بندہ خیال کر رہا ہے، آپ اس کو لوگوں میں جو ہے وہ نیگیٹو طریقے سے بدنام کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے کوئی بینک بیلنس نہیں دکھایا، اس نے کوئی جو ہے وہ اوچھی حرکت نہیں کی، اس نے کوئی بے اخلاقی والا کوئی جملہ نہیں بولا، اس نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، تو اس لیے آپ اس کے اوپر لعنت ملامت کر رہے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، جب ایک رسی کو چار طرف سے چار چار لوگ زور لگائیں گے تو زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گی، شاید وہ پوری کسی کے ہاتھ میں بھی نہ آئے۔ اسی لیے جب ایک بندے کے لیے آپ اس طرح کے عملیات کروا رہی ہوتی ہیں، عاملوں کو پیسے دے رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس کے نتائج اس طرح کے نکلتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے علاوہ بھی کوئی دو تین اسی نے پیچھے لگائی ہوئی ہوں، تو وہ بھی اس کے اوپر وہی سب کچھ کروا رہی ہوں، تو وہ چلے گا پھر کسی کا بھی نہیں، اور فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا، عاملوں کو فائدہ ہو جائے گا، ان کی دیہڑی لگ جائے گی، بعد میں آپ کو کہہ دیں گے جی کام نہیں ہو سکا، نہیں ہوا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، ہم نے بڑی کوشش کی تھی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس لیے کوشش کریں ایسے انسان کو پرکھیں جس کی نیت میں کوئی بد نیتی نظر آ رہی ہے، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھیں اس کے پیسے کو، اس کی دولت کو، اس کے سٹیٹس کو، اس کے خاندان کو، اس کے ڈیسنٹ ہونے کو، اس کی ڈگریوں کو، اس کے آئی فون کو، اس کی جو بھی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں ان چیزوں کو ٹھوکر مار کے سائیڈ پہ ہو جائیں۔ سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں، اور جس بندے کے ساتھ رہ کے وہی محفوظ نہیں ہے، وہ اگر چار دوستوں میں بیٹھ کے بتائے گا کہ اس کے ساتھ میرا یہ ریلیشن ہے یا یہ ریلیشن رہ چکا ہے یا اس کے ساتھ میں یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس نے آپ کی عزت کو محفوظ نہیں رکھا۔ اور جو بندہ آپ کی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، جو بندہ آپ کو اپنے ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ آپ کا محافظ کبھی بھی نہیں ہو سکتا زندگی میں۔ اور جہاں پہ عزت نہ ہو وہاں پہ دولت ملے بھی تو بے معنی ہے، وہاں پہ کوئی بھی چیز دل قبول نہیں کرتا، اور ایسے بندوں کے لیے عملیات کروانے کا، پیسے ضائع کرنے کا، وقت ضائع کرنے کا، لمبے لمبے وظیفے چلے کاٹنے کا، لمبی لمبی دعائیں کرنے کا ایسے بندے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات اپنی عزت بچائیں، اپنا وقت بچائیں، اور اپنا پیسہ بچائیں، اور میری بات سمجھ آ جائے تو اسے باقی بہنوں بیٹیوں تک بھی ضرور پہنچائیں جو اس دور سے گزر رہی ہیں یا جو اس دور سے گزرنے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔